अस्सलाम वालेकुम। अब आप अंदाज़ नजम में खुश आमदीद। मैं जी नजम, और आज हमारे साथ एक बड़े ही खूबसूरत शायर, जितने वो ख़ुद खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरत शायरी करते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो रहे हैं, साथ तनकीद की ज़द में भी हैं। तो आज इनसे बहुत सी इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। तो मेरी मुराद जनाब हैदर अली बुखारी। अस्सलाम चलो, वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको अंदाज़ नजम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ प्रोफाइल चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं। आपका बाय प्रोफेशन आप क्या काम जी, मैं करते हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज़ अ टीचर काम करता हूँ, ओके, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सही। तो बस यही काम है मेरा। और इसके अलावा इसके अलावा अपना ज़िम्मेदारा है थोड़ा बहुत, सही। तो कुछ वो कहते हैं आम सा काम करता हूँ, यानी आम अच्छा, शायर तो ख़ास बंदा होता है ना, अल्लाह ताला का नवाज़ा हुआ। जी। और जो ये चीज़ें हैं, ये आप में आप कब समझते कि आपको लगा कि आप शायरी कर सकते हैं? नजम भाई, हुआ इस तरह के मैं काफ़ी अरसे से लिख रहा था, मतलब यूनिवर्सिटी के दिनों से मैं लिख रहा था। हुँ, लेकिन उन दिनों ना हमारे यहाँ शायरी को इतनी कोई पजीराई नहीं मिलती थी। हुँ, मतलब आप अगर बहावलपुर रहीम यार खान में चले जाएं, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 2001-2 की। ओके। तो फिर मैंने भी ना अपने तय उसे रखा। हुँ, ये कोई 3-4 साल पहले से फिर सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि लोग जो है ना वो अच्छे खासे प्रोमिनेंट हो रहे हैं, हाँ, उनको प्रमोशन मिल रही है। तो एक दोस्त हैं मेरे तुर्की में जो है ना वो एक चैनल में काम करते हैं, टीआरटी में। तो ओके, उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार तुम अपने आप को ज़ाय कर दोगे। तो मैंने ओके। कहा यार मैं कर क्या सकता हूँ? हुँ, उसने कहा तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल। मैंने कहा यार मुझे नहीं करना आता। हाँ, उसने कहा तुम इस तरह करो कि अपनी एक पिक्चर भेजो और अपनी वॉइस में एक गज़ल भेजो। हाँ। उसने एडिट करके दी और मुझे कहा कि इसे लगाओ। उसके बाद से मुझे भी थोड़ा बहुत शौक हुआ। मैंने कहा ठीक है, चलें ये भी करके देखते हैं। अच्छा हैदर भाई, शोहरत जो है अपने साथ जो है मुखालफिन और कह लें कि नफ़रत करने वाले और मोहब्बत करने वाले साथ लेके आती है। तो आपका तजुर्बा ये कैसा रहा? मुझे जो है ना खुशी इस बात की होती है कि पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुझसे मोहब्बत करने वाले कितने हैं। हुँ, ठीक है ना, अब कम से कम ये तो मुझे पता है कि इतने लोग मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, नफ़रत करने वालों को मैंने क्या करना है। हुँ, तो वो तो खैर जो कुछ करते रहें, उनका अपना काम है। वो हम 6th क्लास में पढ़ते थे, हमारे पास एक प्राइमरी गाइड होती थी, उसमें एक शेर लिखा हुआ होता था फ़ारसी में हुँ, कि उर्फ़ी तुमियन देश ज़गो गाय रकीबा, हाँ, आवाज़ सगा कम न कुना दरस के गदारा। ओके। कि तुम अपना काम जारी रखो, किसी के भौंकने से गदागर के रिस्क में कमी नहीं आ जाती। हुँ, तो बस यही सोचा है कि भाई मुझे किसी से क्या सरोकार है, जो कुछ हर कोई अपना काम है ना कर रहा है। हुँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने यही काम दिया है कि मैं ना अपना अदब की तरफ लगा हुआ हूँ। वो कुछ बेअदबी की तरफ लगे हुए हैं, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, कुछ लोग आपकी शायरी को लेकर तनकीद करते हैं, मीम्स बनाते हैं, हम देख भी रहे होते हैं। बहुत सारे लोग मोहब्बत में भी वीडियोस लगा रहे होते हैं। तो जब ये मीम्स बनती हैं, ये मीम्स का असल तासुर क्या है? या आप उसको मीम्स को या उस हेट स्पीच को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं या किस तरीके से उसको लेते हैं? अच्छा, मतलब वो जो लोग मीम्स बना रहे हैं ना, उनको तो अंदाज़ा नहीं होता कि वो अच्छा खासा जो है ना हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, मतलब वो पता नहीं किस हिसाब से सोच के करते हैं, और ज़ाहिर है उनका मकसद ये तो नहीं होता कि हमें फ़ायदा हो। हुँ, तो बहरहाल हमें उनका अच्छा खासा फ़ायदा होता है कि लोग सर्च करते हैं कि बंदा कौन है, किस तरह हाँ, लिख रहा है, क्योंकि उन्होंने तो एक गज़ल से ना एक शेर या एक मिसरा उठाना है। हाँ। अब उस मिसरे को उठा के उन्होंने मीम्स बनानी है, उन्होंने पूरी गज़ल नहीं देखनी। जब लोग पूरी गज़ल देखते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी लोगों का रवैया हमारे लिए बेहतर हो जाता है, और उनके लिए जो है ना वो एक अजीब सा वो हो जाए कि यार ये क्या उन्होंने काम किया हुआ है कि किसी की गज़ल से एक मिसरा उठा के हुँ, उसका मीम्स बना देना, उससे क्या उन्हें मिलेगा। तो अच्छा। मुझे तो बहरहाल उसका फ़ायदा हुआ तो है। आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीम्स बनाएँ। जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हर किसी का अपना काम है। मतलब वो अपना काम किए रखे, मैं चले, अपना ये काम आप किया। सबको जो है खुली इजाज़त है, आपने जितनी मर्ज़ी शायरी उठा के हैदर भाई की वो उसकी बनानी, मीम्स बनाएँ खुल के। साथ बिस्मिल्लाह बिल्कुल करें, हाँ? बिल्कुल करें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो
شاعری ہے یا ہم مضافات کی شاعری کی بات کریں جی تو مضافات میں بہت اچھا لوگ شعر کہہ رہے ہیں. جی تو آپ کو لگتا ہے کہ مضافات میں ہونے کی وجہ سے شاید وہ اس طریقے سے پروموشن نہیں ملتی, یا اب سوشل میڈیا آنے کے بعد چیزیں ایکویلنٹ ہو گئی ہیں؟ جی پہلے مطلب میرا تو یہی تجربہ ہے کہ مجھے تو سوشل میڈیا نے اچھا خاصا فائدہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا, اب میری رسائی یہاں تک لاہور تک ممکن ہی نہیں تھی آپ کے پاس آنا, تو مجھے اس کا بہرحال بہت سا فائدہ ہوا ہے. کچھ کیا کہتے ہیں کہ پروگرامز ملنا شروع ہو گئے ہیں, کہیں پہ بلا لیا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے چلو, کچھ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوں تو وہ بلا رہے ہیں, بٹ نہیں بلا رہے تو مجھے کوئی, میں کون سا کہیں پہ جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, ویسے تو نہیں جاتا. جو بلا رہے ہیں میرے لیے وہ دوست ہیں, میرے محبت کرنے والے ہیں, میرے لیے اتنا کافی ہے. نہیں بلا رہے, میری نقلیں اتار رہے ہیں, میرے میمز بنا رہے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے ان سے. ٹھیک ہے وہ اپنا لگے رہے ہیں, میں اپنا لگا ہوا ہوں. تو نہیں, سوال وہی اٹھتا ہے, وہ کہتے جی یہ ناپختہ شاعری ہے جی یا اس میں وہ کیا کہتے ہیں 18+ فیکٹر ہے. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو مزاج کی شاعری ہے, جی آپ نے یہ مزاج کیوں اختیار کیا ہے؟ جیسے بہت سارے شعراء ہیں, ان کے اوپر بھی ہمارے اس طرح کا الزام لگتا ہے کہ یار انہوں نے سیدھی سیدھی جو ہے وہ باتیں کر دی ہیں, اس کو کوئی چھپا کے, کوئی جو ہے وہ کہہ لے کہ ایک کوئی لیئر اوپر لگا کے تو پیش کرتے تو شاید اچھی اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنی شاعری سے ہٹ کے, ایک بڑی معتبر شاعرہ ہیں اردو میں, ان کا بہت بڑا نام ہے جی آپ پروین شاکر. ان کی خوشبو اگر آپ پڑھیں تو اس میں کوئی 7ویں 8ویں نظم ہے ان کی, ایکسٹیسی. اوکے, اس میں کہتی ہیں سبز مدھم روشنی میں سرخ آنچل کی دھنک, سرد کمرے میں مچلتی گرم سانسوں کی مہک, بازوؤں کے سخت حلقے میں کوئی نازک بدن, سلوٹیں ملبوس پر آنچل بھی کچھ ڈھلکا ہوا, گرمی رخسار سے دہکی ہوئی ٹھنڈی ہوا, سرخ ہونٹوں پہ شرارت کے کسی لمحے کا عکس, شرمگین لہجوں میں دھیرے سے کبھی چاہت کی بات. اب اتنا تک تو میں اتنا ہی لکھتا ہوں گا. اچھا, مطلب اس سے زیادہ میں کیا لکھ جاتا ہوں. لیکن آپ نے بڑی رعایت برتی ہے, آپ صرف پروین شاکر تک گئے ہیں. جی آپ پیچھے چلے جائیں گے تو شاید اس کا اور بھی بہت دیکھیں, مثالیں ہمیں ملیں. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. اگر اس وقت اتنا لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ ہمارے تک رسائی ہوتی, اور ہر بندے کے پاس اس وقت موبائل ہوتا, اور ہر بندے کے پاس فیس بک ہوتی, تو پہلے والے شعراء تو پتہ نہیں مجھ سے زیادہ رول گئے ہوتے. تو جو مطلب آپ کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں ان کو آپ خوش دلی سے قبول کرتے ہیں, آپ نے جیسے کہا. جی تو کیا مطلب آپ کا اوور آل ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اگر مطلب وہ بندے جو آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں, جب آپ سے ملتے ہیں جی بائی فیس ملتے ہیں, تو جی ان کا کیا؟ وہ ایک میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, پتہ نہیں کہاں پہ, انہوں نے کہا کہ یار ایک بڑا معتبر سا آدمی تمہارے بارے میں فلاں باتیں کر رہا تھا. اچھا, اس نے کہا یار جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے. بھائی بہت اچھے. ٹھیک ہے نا, تو جو میرے بارے میں بات, میں ان کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ میرا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں ہی نہیں. مطلب میں کس کا جواب دیتا ہوں. وہ معتبر لوگ آپ کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. میرا نہیں, وہ معتبر لوگ میرا ٹارگٹ نہیں ہے کم سے کم. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک تو ہے. مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے لگے رہیں, ٹھیک ہے یار, ان کو تھوڑی سی خوشی مل جاتی ہے, بس میرے لیے کافی ہے. اچھا, ہمیں تھوڑا سا ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا بتائیے, آپ کا تعلق ہے اچ شریف سے. جی اچ شریف سے. تو اچ شریف کی کیا جو ہے وہ تاریخی اہمیت ہے, اس کے حوالے سے کچھ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. میں گیا تھا, آپ نے مجھے 1-2 جگہ جی دکھائی بھی ہیں, جی تو تھوڑا سا مجھے بریفلی بتائیے. دیکھیں, اچ شریف میں جو ہے نا اس کی اہمیت 2 حوالوں سے ہے. ایک اس کی آپ کہہ سکتے ہیں قدیم ہونے کی وجہ سے, دوسرا بزرگان دین کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک ہے نا, مطلب اگر قدیم ہونے کی وجہ سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تاریخ کی کچھ کتابیں, مطلب بڑی مستند سی کتابیں, خطہ پاک اچ, ٹھیک ہے نا, اس میں اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی 500 سال قبل مسیح سے تھا یہ والا. ٹھیک ہے, اس حساب سے دیکھیں تو یہ ایک تاریخی شہر بنتا ہے. وہاں پہ محمد بن قاسم کے دور کی مسجد ہے, مسجد حاجات اب اسے بولتے ہیں, پہلے مسجد حجاج بولا جاتا تھا, یعنی حاجی وہاں سے جایا کرتے تھے. ان دنوں کی کچھ عمارتیں وہاں پہ ہیں پڑے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس سید جلال الدین سرخ پوش بخاری, جو جد امجد ہیں بخاری خاندان کے. بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی بخاری سادات ہیں, وہ اگر ان کی لڑی سے ہیں تو ٹھیک ہے, انہیں جو ہے نا وہ سند سمجھا جاتا ہے. صحیح. تو وہاں پہ پھر ہمارا سارا خاندان, مطلب ان کی
اولاد میں سے بہت سے بزرگ آئے ہیں جو صاحب دربار ہیں، تو اس حوالے سے اس کی علیحدہ اہمیت ہے، تاریخی حوالے سے اس کی علیحدہ اہمیت ہے، اور ٹامب آف بی بی جیوندی ہے وہاں پہ، اس کی اہمیت تو یہ ہے کہ اسے جو ہے نا کہتے ہیں کوئی 8واں عجوبہ کہتے ہیں دنیا کا، ٹھیک ہے نا، وہ تو یوں انہوں نے اپنے اس میں رکھا ہوا ہے ہسٹورک مانومنٹس میں، صحیح، تو وہ وہاں پہ موجود ہے، سیاحوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، چھوٹا قصبہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے، تو بہت پیارا ہے ہمیں یقیناً اپنا جی جو ویسے بھی کیا کہتے ہیں بادشاہ وطن، بادشاہ وطن، جی ایسے بادشاہ وطن، تو وہ تو چیزیں ہیں. تو آخر میں چاہوں گا کہ ہم شاعری سے پہلے جی کوئی ایک پیغام جو آپ دینا چاہیں جو اپنے محبت کرنے والے ہیں ان کو. میں تو میری تو شاید کیٹیگری ایک ہے، میں تو محبت کرنے والے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ بھی آپ کی محبت کرنے والے ہی ہیں، بلکہ وہ زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں جو آپ کی جو ہے جی چیزیں. میرا دونوں لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو محبت مجھ سے کر رہے ہیں وہ یار محبت کیے رکھو، اور جو اپنا دوسرا کام کر رہے ہیں وہ بھی کیے رکھو یار، مجھے کیا کہہ سکتا ہوں بھائی انہیں. واہ 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 واہ. جی تو اب ہمیں کچھ آپ شاعری میں سے عطا کریں اپنے کچھ چیزیں. جی ایک قطعہ دیکھیے کہ بازوں میں جکڑ گیا ہے مجھے، بازوؤں میں جکڑ گیا ہے مجھے، ایک انسان لڑ گیا ہے مجھے، آہا واہ واہ واہ. اور رب کعبہ میں ملنا چاہتا ہوں، آپ سے کام پڑ گیا ہے مجھے. ہاں 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 بھائی واہ 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 بہت واہ واہ واہ، سر بہت بہت اچھے. رب کعبہ میں ملنا چاہتا ہوں، آپ سے کام پڑ گیا ہے مجھے. اور ایک قطعہ ہے کہ خدا سے 5 دفعہ دن میں بات جی ہوتی ہے. تمہاری نفرتیں سہنے کو دن نکلتا ہے، آہا تمہاری نفرتیں سہنے کو دن نکلتا ہے، شکایتیں تیری سننے کو رات ہوتی ہے، آہا کوئی وجہ ہے تجھے معاف کر دیا ورنہ ہائے ہائے خدا سے 5 دفعہ بھائی دن میں واہ بات واہ ہوتی ہے. واہ 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 واہ، سر کیا بہت بات ہے، بہت سر اچھے بہت مہربانی. بہت اچھے. تو مطلب اسی طرح کی نجم بھائی شاعری کی جا سکتی ہے، کیا میں اس بات کے ہے، علاوہ بہت کیا اچھے اس میں جی یہ دیکھیں کہ ایک قطعہ ہے کہ خواہشیں رغبتیں میلان تمنائیں طلب، آہا اور کچھ خواب تھے تدفین کیے جاتے ہیں، واہ اور مانگے جاتے ہیں مرادوں سے ہمارے جیسے، کیا بات ہے نامرادوں سے تو ہم چھین لیے جاتے بھائی ہیں. واہ 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 واہ، سر کیا بہت بات مہربانی، کیا بات ہے، بہت اچھے سر بہت مہربانی. بہت اچھے حیدر بھائی. تو کچھ مسائل حل طلب ہیں، ہوں خامشی درکار ہے، آہا کچھ مسائل حل طلب ہیں، خاموشی درکار. خامشی درکار ہے، اور تیری شہنائیاں کے ختم ہوتی ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. کچھ مسائل حل طلب ہیں، خامشی درکار ہے، پر تیری شہنائیاں کے ختم ہوتی ہی نہیں. اور بھی کار جنوں ہیں، اور بھی کچھ کام ہیں، ہاں پر تیری انگڑائیاں کے ختم ہائے ہوتے ہی ہائے نہیں. ہائے 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 بھائی واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے، تو کیا کہنے. جی وقار مرتبہ یا دام کا نہیں رہتا، وقار مرتبہ یا دام کا نہیں رہتا، جو شخص تیرے در و بام کا نہیں رہتا. بھائی بہت اچھے. اور ہزار شکر کہ تو نے مجھے نہیں چھوڑا، ہاں ہزار شکر کہ تو نے مجھے نہیں چھوڑا، وگرنہ تو بھی کسی کام کا نہیں رہتا. بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت اچھے بہت مہربانی. بہت اچھے. اور ایک قطعہ دیکھیے مجھے خود کو ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند ہے، کسی کو نہیں پسند تو، کہ سبھی حمد و ثنا اس ذات کی ہے، سبھی حمد و ثنا اس ذات کی ہے کہ جس نے تیری آنکھوں کو بنایا. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. وہ جس نے رات جگہ میرے بنائے، ہاں وہ جس نے تیرے خوابوں کو بنایا. بھائی بہت اچھے بہت اچھے، سر بہت شکریہ، کیا کہنے، بہت اچھے. بہت شکریہ. اور ایک نجم بھائی مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں آپ کو ایک نعت بھی سناؤں گا. جی جی آپ سنائیے. ٹھیک ہے. مجھے وہ ایک ہی نعت عطا ہوئی ہے اور مجھے حد سے زیادہ پیاری ہے. جی جی. کہ فرشتہ آ کے مجھے ایک سلام کر رہا تھا، واہ، میں نعت گوئی پہ 2 دن سے کام کر رہا تھا. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتہ کیا مختلف. جی فرشتہ آ کے مجھے ایک سلام کر رہا تھا، واہ، میں نعت گوئی پہ 2 دن سے کام کر رہا تھا، اور مجال ہے کہ سر عرش دوسرا ہو کوئی. ہاں مجال ہے کہ سر عرش دوسرا ہو کوئی، مگر وہاں پہ جو تجھ سے کلام کر رہا تھا. ہائے واہ 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 واہ، سبحان اللہ اور سبحان اللہ. حلیمہ کہتی ہیں یہ معجزے تو کچھ بھی نہیں،
حلیمہ کہتی ہیں یہ معجزے تو کچھ یہ بھی نہیں. معجزے تو کچھ بھی نہیں کہ جس طرح سے وہ ذی احتشام کر رہا تھا. واہ 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 واہ. اور ایک شعر دیکھیے کہ چلا رہا ہے تو پردوں میں کار شمس و قمر. ہاں چلا رہا ہے واہ تو واہ واہ. پردوں میں کار شمس و قمر. ہاں چلا رہا ہے تو پردوں میں کار شمس و قمر. مدینے والا یہی سر عام کر رہا تھا. واہ 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 اور واہ. اور ایک شعر دیکھیے کہ کسی کا زور نہیں ہے کہ روک لے شب کو. کسی کا زور نہیں ہے کہ روک کسی لے کا شب کو. زور نہیں ہے کہ روک لے شب کو مگر مدینے میں حبشی غلام کر رہا تھا. ہاں 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 ہاں. واہ 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 واہ. اور واہ واہ واہ. اور علی کو مولا کہا خم پہ پھر یہ فرمایا کہ میں تو دین کی نعمت تمام کر رہا تھا. ہاں کیا بات ہے اور کیا بات. کہیں پہ جسم کہیں سر تلاوت قرآن ہاں یہ کام نیزے پہ میرا امام کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت اچھے سر بہت بہت شکریہ. اچھے. تو نے اجلت میں جو گفٹ بھیجے ہیں واپس ہاں اس میں پرفیوم کسی اور کا ملا ہوا ہے. بھائی بہت اچھے. اور وہ ایک سوٹ زنانہ میں کیا کروں اس کا. ہاں پھر اس پہ ظلم تیری ناپ پہ سلا ہوا ہے. بھائی واہ 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 واہ. بہت بہت اچھے شکریہ. بہت اچھے بہت اچھے. تو اور ایک اس دن ایک غزل کے کچھ اشعار جو ہے نا وہ بہت سے لوگوں نے پسند کیا اور بہت سے لوگوں نے ناپسند کیے کہ آپ ایک بار میرے گاؤں میں گھر آ جائیں ہاں جتنے ہیں بانچ شجر سب پہ ثمر آ جائیں. واہ. اور تم نے ایک بار بلایا ہی نہیں ہے ورنہ ہم تو ایک بار بلانے پہ ہی گھر آ جائیں. ہائے 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 ہائے. بھائی بہت اچھے. اور وہ اگر کہہ دے اسے آسمان دیکھنا ہے ہاں عین ممکن ہے میرے کاندھوں پہ پر آ جائیں. بہت اچھے. اور سر ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں ہم اس دن سے ہاں تم نے جس دن یہ پکارا تھا کہ سر آ جائے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. اور پہلا دن جامعہ کا خالی نہ تھی کوئی نشست ہاں پھر کسی نے یوں بلایا تھا ادھر آ جائیں. ہاں کیا بات ہے. فضول وقت اسے اپنا کچھ بتانا تھا ہاں مجھے پھر اس نے کہا آئیں حیدر آ جائیں. ہائے کیا بات ہے. بہت اچھے بہت اچھے. آپ کی نظم بہت پسند ہے جی مجھے. آپ کو جو نظم پسند ہے چوڑیاں ونگا والی ہاں کہ ایک نفیس آواز کو سن کر فوراً چونک پڑا ہاں چوڑیاں لیتا جا وے باؤ ونگا لیتا جا. کیا بات ہے. اور پلٹ کے دیکھا ایک بنجارن سانولا جس کا رنگ ہاں چوڑیاں سامنے رکھ کے بولی لے جا باؤ ونگ. ہائے. اور جتنے پیارے رنگ چوڑی کے اتنے اس کے رنگ حسن کو دیکھ کے شرمندہ ہو ہیر سیال کا جھنگ. ہائے. واپس مڑ کے ہنس کے بولا میں پہنوں گا کیا. ہاں بولی اپنی دوست سہیلی کو جا کر پہنا ہاں چوڑیاں لیتا جا وے باؤ ونگا لیتا جا. ہائے 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 ہائے. اور اس کی بات کو سن کر میں بھی سوچ میں ہو گیا گم. کہتا ہوں میری جانب سے پہن لو ایک سٹ تم ہاں رنگ برنگی چوڑیوں والی ایک نازک کلائی ہاں دیکھنے والے کی تو سمجھو جیسے شامت آئی. کیا بات ہے. ایک اچانک پھر بنجارن بولی کیا ہے باؤ کن سوچوں میں گم ہو دیکھو یہ سستا ہے باؤ. ہاں اور نہیں تو سستا سستا ایک سیٹ لیتا جا ہائے. چوڑیاں لیتا جا وے باؤ بھائی ونگا بہت لیتا جا. اچھے بہت اچھے. اور بولا کہ ایک شرط پہ لوں گا تجھ سے چوڑیاں میں ایک سیٹ تجھ کو پہناؤں گا ایک سیٹ لوں گا میں. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. بولا کہ ایک شرط پہ لوں گا تجھ سے چوڑیاں میں ہاں ایک سیٹ تجھ کو پہناؤں گا ایک سیٹ لوں گا میں. ہاں ہنس کے بولی مجھ کو بس اوقات میں رہنے دے ہاں میں بنجارن ہوں اپنے جذبات کو رہنے دے. ہائے. اچھا ایک سیٹ دے دو بس ایک چوڑی رکھ لو تم. ہاں آنکھ میں چمک دکھائی دی اور سوچ میں ہو گئی گم. ہاں فوراً بولی ٹھیک ہے باؤ ایک ونگ دیتا جا ہاں. اس کے بدلے پورا سیٹ پھر مفتا لیتا جا. ہائے 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 ہائے. کیا بات ہے. بہت اچھے. اور آج کا سودا مجھ کو بہتا مہنگا پڑا ہے باؤ ہاں چوڑیاں دے کے ساتھ میں دل بھی دینا پڑا ہے باؤ. ہاں دل میرا بس واپس کر دے ونگا لیتا جا ہائے. چوڑیاں لیتا جا وے باؤ ونگا ونگا لیتا جا. لیتا جا. واہ 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 واہ. سر بہت کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا حیدر بھائی مجھے بتائیے کہ آپ نے چوڑیاں لیتا جا وے بابو ونگا لیتا جا جی اس کے علاوہ بھی کوئی اچھی چیز لکھی ہے. یہ سوال مجھ سے دوسری دفعہ پوچھا جا رہا ہے. اچھا اس سے پہلے کوئی صاحب تھے جو میمز وغیرہ بناتے تھے. اچھا مجھے ایک دوست نے بتایا کہ یار تمہاری میمز اچھی خاصی بن رہی ہیں. اوکے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار بن رہی ہیں تو بنتی رہیں. پھر انہی صاحب کا جو بناتے ہیں ان کا مجھے پرسنلی میسنجر میں آیا کہ جناب یہ بتائیے
کہ آپ نے جو ہے نا چوڑیاں منگا کے علاوہ بھی کوئی اچھی چیز لکھی ہے. اچھا. تو میں نے انہیں کہا کہ یار تم پہلے شخص ہو جو چوڑیاں منگا کو بھی اچھا کہہ رہے ہو. حالانکہ مجھے آج تک یہ بھی کسی نے نہیں کہا. ہاں. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اچھا لکھا ہے, اچھا نہیں لکھا, پہلے اچھا لکھا, بعد میں اچھا لکھا. مجھے تو ابھی یہ بھی اس میں نا ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا ہوں میں. تو یہ تو ظاہر ہے لوگوں نے بتانا ہے, سننے والوں نے, سامعین نے بتانا ہے کہ میں کوئی اچھی چیز لکھ رہا ہوں یا نہیں لکھ رہا. میں خود سے کہنا شروع کر دوں یار لکھی بھی میں تے چنگی بھی ڈاڈی لکھی ہے. نہیں خیر ہمیں تو بہت پسند ہے وہ نظم, اور جی. بڑا لطف دیتی ہے جتنی دفعہ بھی سنی ہے. تو دوسرا مجھے بتائیں, آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں تو لڑکیاں تو مرتی ہوں گی سر کوئی شاعری سے امپریس ہو کر, اب کوئی میسیجز آ رہے ہوں, کوئی کالز آ رہی ہوں. دیکھیں اس میں یوں ہے کہ فین فالوئنگ کی جہاں تک بات ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے. اب انہیں مرنا نہیں چاہیے, جینا چاہیے. اچھا. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کرے وہ جیتی رہیں ہاں. اور مرے نا. ہائے واہ واہ واہ. نہیں تو کوئی ڈائی ہارڈ فین کبھی قابو کیا ہو کسی نے؟ لامحالہ طور پر ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم لوگوں نے تو انہیں ڈیل کرنا ہوتا ہے نا, کہ ایز اے فین ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ان کے یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ سلامت رہیں, جیتے رہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں انہیں. لیکن کبھی ہوا کوئی پیچھے ہی پڑ گئی ہو؟ پیچھے کتنا تک بندہ پیچھے پڑ سکتا ہے. اب بندہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میری بس ہے. واہ واہ. ویسے جتنے جوان لگتے ہیں تو آپ شادی شدہ تو نہیں لگتے نا؟ نہیں, میں شادی شدہ سے کچھ زیادہ لگتا ہوں. ایک کتھا دیکھیے کہ جس طرح عشق کی توہین ہوئی ہے تم سے, ہاں, تو میرے پاؤں پڑے تو بھی دوبارہ نہ کروں. ہاں اور میرے دل میں تیرا آنا تو کجا ہے اب کے, میں تو ایک پل تجھے کمرے میں گوارا نہ کروں. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ, بہت اچھے بہت اچھے. ہونٹ رکھتا ہے کوئی پیار سے پیشانی پر, ہاں, اور رخساروں کو بے وجہ جلن ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. ہونٹ رکھتا ہے کوئی پیار سے پیشانی پر, اور رخساروں کو بے وجہ جلن ہوتی ہے. اور رخساروں کو بے وجہ جلن ہوتی ہے. ہائے وہ شخص جو ہوتا تھا کبھی راحت جاں, اس کا اب نام بھی آئے تو گھٹن ہوتی ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بہت مہربانی. بہت اچھے بہت اچھے. گر پوچھا جائے زندگی بتلاؤ کیسی ہو, ہاں 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 ہاں, ہائے 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 ہائے. گر پوچھا جائے زندگی بتلاؤ کیسی ہو, کہہ دوں گا وہ جو کونے میں بیٹھی ہے ویسی. واہ 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 واہ. اور ایک جوہری نے قیمتی پتھر دکھائے کل, پتھر سے یاد آیا میری جان میری جان کیسی ہو بھائی. واہ 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 واہ, بہت اچھے بہت اچھے. اور ایک کہتا ہے کہ تمہیں یہ ضد ہے تمہیں جیسے تیسے جانے دوں, حسین شخص تمہیں ایسے کیسے جانے دوں, اور تمہیں تو دیکھ کے جیتا ہوں سانس لیتا ہوں, میں مر نہ جاؤں اگر تیرے جیسے جانے دوں. بھائی واہ 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 واہ, کیا کہنے کیا کہنے حیدر بھائی, جیتے رہے آپ. بات نے ذہن میں سرایت کی, آپ نے جسم میں حلول کیا. بات نے ذہن میں سرایت کی, آپ نے جسم میں حلول کیا. 2 دفعہ کہنے سے نہیں ہوتا, ایک دفعہ پھر کہو قبول کیا. ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ, گنتی پوری کر دی آپ نے بھائی. بہت اچھے بہت اچھے. اور ایک کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا تمہیں یار کبھی کچھ بھی نہ ہو, ہاں مگر وہ جو تیرے پیار میں بیٹھا ہوا ہے. کچھ نہیں ہوتا تمہیں یار کبھی کچھ بھی نہ ہو, ہاں مگر وہ جو تیرے پیار میں بیٹھا ہوا ہے. تیز رفتاری خطرناک ہے 2 ہفتوں میں, تیسرا شخص تیری کار میں بیٹھا ہوا ہے. بھائی واہ 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 واہ, بہت اچھے بہت اچھے. حالت وصل میں دھڑکن کے بڑھاؤ کی قسم, تجھ سے ملنا ہے مجھے دل پہ دباؤ کی قسم. اور میں نے سوچا ہی نہیں تجھ سے گلے لگنے کا, میں نے سوچا ہی نہیں تجھ سے گلے لگنے کا, باہوں میں ہوتے ہوئے سخت کھچاؤ کی قسم. واہ 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 واہ. میں نے سوچا ہی نہیں تجھ سے گلے لگنے کا, باہوں میں ہوتے ہوئے سخت کھچاؤ کی قسم. اور دل کی دھڑکن ہے کہ بے ربط ہوئی جاتی ہے, دل کی دھڑکن ہے کہ بے ربط ہوئی جاتی ہے, تیری سانسوں کے اتار اور چڑھاؤ کی قسم. واہ واہ. اور
شعر دیکھیے کہ ہاتھ کا لمس کجا دید کا احساس کجا. ہاں، ہاتھ کا لمس کجا دید کا. ہاتھ کا لمس کجا دید کا احساس کجا. ہاں چست ملبوس کے ایک ایک کٹاؤ کی قسم. واہ 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 بھائی بہت اچھی. ہاتھ کا لمس کجا دید کا احساس کجا. چست ملبوس کے ایک ایک کٹاؤ کی قسم. ہائے ہائے ہائے. اور قد و قامت بھی بہت اس پہ سمردار مزید. ہاں قد و قامت بھی بہت اس پہ سمردار مزید. ہاں. وزن کی وجہ سے ٹہنی کے جھکاؤ کی قسم. ہائے 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 بھائی واہ 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 واہ. مزید فتووں کے لیے تیار ہو جائے آپ. قد و قامت بھی بہت اس پہ سمردار مزید. بھائی کیا کہنے. وزن کی وجہ سے ٹہنی کے جھکاؤ کی قسم. ہاں. اور شعر دیکھیے کہ زخم کچھ اور ہی ہوتے ہیں خراشیں کچھ اور. ہاں. زخم کچھ اور ہی ہوتے ہیں خراشیں کچھ اور. تلخ لہجے سے لگے آخری گھاؤ کی قسم. بھائی واہ 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 واہ. کیا کہنے. بہت اچھے بہت اچھے. کیا اچھا پھر پڑھیے. زخم کچھ اور ہی ہوتے ہیں خراشیں کچھ اور. تلخ لہجے سے لگے آخری گھاؤ کی قسم. بھائی واہ 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 واہ. بہت شکریہ حیدر بھائی. آپ سلامت رہیں اور تا قیامت رہیں. اور آپ کا جو دل میں آتا ہے میرے خیال میں شاعری ہے ہی اسی کا نام کہ جو آپ کی تھاٹ پروسیس ہے اس کو آپ آگے چلنے دیں اور اس کو آنے والی چیز کو مت روکیں. جی نجم بھائی یہی ہے کہ اگر میں لوگوں کی باتوں کا ہی لینا شروع کر دوں اور اثر لینا شروع کر دوں اور دیکھنا شروع تو پھر میں اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا. اور میری زندگی کتنی ہے میں نے اپنی ہی بات کہنی ہے. کیا بات ہے. یہ سب سے اہم اور موٹیویشن والا پیغام ہے ان سب کے نام جن کو اس جو ہے وہ کہہ لے کہ طریقے کی جو ہے وہ مخالفت سہنا پڑتی ہے اور چیزیں سہنا پڑتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں. جزاک اللہ. احباب گرامی حیدر علی بخاری آپ نے ان کو سنا, ان کا ویو پوائنٹ بھی آپ نے سنا کہ جس طریقے سے وہ اپنا تھاٹ پروسیس لے کے چل رہے ہیں, اللہ پاک ان کے رزق سخن میں اضافہ فرمائے اور جس طریقے سے یہ چلنا چاہتے ہیں اسی طرح یہ چلتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.